I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे channel पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है हमने बाइबल मुकद्दस की किताबों को सिलसिलेवार शुरू किया है कि उसको समराइज करके आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको पता है कि बाइबल मुकद्दस की नॉलेज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। हम कोशिश करते हैं कि आपको समराइज चीज़ मिले, क्या उसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो हम बताना चाहते हैं ताकि हमें पता चल सके कि उस बुक में है क्या। बाइबल मुकद्दस की जिस किताब के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं आज, उसका नाम है बारूक नबी की किताब, जो कि ये कैथलिक जो बाइबल है उसमें हमें मिलती है। और उसकी किताब की स्पिरिचुअलिटी क्या है, उसकी अहम बातें क्या हैं, वो आज हम जानेंगे। और मेरे साथ जो शेयर करने के लिए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं। वो कैथलिक चर्च में मास्टर हैं, उनका नाम है मास्टर शमौन। हम आपको मिलवाते हैं मास्टर शमौन से। मास्टर जी, वेलकम विद अस। थैंक यू सर। आपका कीमती वक्त था, आपने मुझे दिया, ये बहुत अच्छी बात है ताकि हमारे लोगों को इस किताब के बारे में पता चल सके। जी बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सबसे पहले कि आज एक बार फिर हम इस नशिस्त पर यहाँ मौजूद हैं ताकि हम बाइबल मुक़द्दस की उन शख्सियात के बारे में, बाइबल मुक़द्दस की वो जो किताबें हैं पुराने अहदनामे में या चाहे नए अहदनामे में, हम उन पर थोड़ा गौर कर सकें या उनको समराइज़ कर सकें। तो आज जिस किताब पर मुझे बोलने का शर्फ हासिल हुआ है वो पुराने अहदनामे में बारूक नबी है। बारूक नबी जो है, जब हम पुराने अहदनामे में बारूक नबी की बात करते हैं तो बारूक नबी दर हकीकत अरमिया नबी का साथी था और अरमिया नबी का कातिब था। और अरमिया नबी जो था, जब ये 6वीं और 7वीं सदी में बनी इसराइल कौम के लिए एक तसल्ली का जब बाइस बना था, तो इसके साथ ये बारूक नबी जो था वो इसका साथी था और इसका कातिब था। और जब हम पुराने अहदनामे में बारूक नबी की बात करते हैं तो बारूक नबी की किताब जो है वो नबूवत की उन किताबों में आता है। बारूक नबी का नाम जो नबूवत की किताबें कहलाती हैं। बारूक नबी जो है बड़ी छोटी सी किताब है, टोटल 6 बाब हैं इसके और तकरीबन 213 जो है वो इसकी आयत है। और बारूक नबी जो है, जब हम बारूक नबी की ज़िंदगी पर गौर करते हैं, बारूक नबी पर गौर करते हैं तो इसने अपने उस्ताद, जो इसका उस्ताद था अरमिया नबी, जिसके साथ ये रहता था, जब अरमिया नबी बड़ी मुश्किलात में था, बड़ी तकलीफ़ में था, तो ये बारूक नबी जो था वो भी उसके साथ जो था उन मुश्किलात का उसने तजर्बा किया, उन तकालीफ का तजर्बा किया। और बहुत देर तक जब अरमिया नबी को कैद में रखा गया था तो ये बारूक नबी जो था वो भी इसके साथ जो था अरमिया नबी के साथ कैद में था। सबसे बड़ी बात, जब कुलदानियों ने यरूशलेम के ऊपर कब्जा किया तो बारूक नबी ने आज़ादी पाकर वो मिस्फा में चला गया। और जब मिस्फा में गया तो इसके बाद बारूक नबी जो था उसने मिस्फा के बाद मिस्र को गया और मिस्र में काफ़ी वक्त गुजारने के बाद वो दोबारा वापस बाबुल में आता है। और जब बारूक नबी बाबुल में आता है तो वहाँ पर उसने अपनी ये किताब जो थी वो तहरीर की थी, जिसे हम आज बारूक नबी की किताब कहते हैं। और जब उसने ये किताब बाबुल में तहरीर की थी,
ان جلاوطنوں کے لیے جو جلاوطن ہوئے تھے ان کے لیے تحریر کی تاکہ ان کو تسلی مل سکے، اور سب سے بڑی بات کہ وہ لوگ جو جلاوطن تھے ان کو تسلی دے سکیں کہ یروشلم جو ہے وہ ایک بار پھر جو ہے وہ بحال کیا جائے گا۔ اگر ہم روایات کو دیکھیں، روایات کو پڑھیں، تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ باروک نبی نے اپنی کتاب جو ہے وہ بابل میں تحریر کی تھی، اور بابل ہی ایسی جگہ ہے جہاں اس نے اپنی کتاب لکھنے کے بعد، لوگوں کو پیغام دینے کے بعد بابل میں ہی اس کی جو ہے وفات ہوتی ہے۔ اور باروک نبی کی کتاب جو تھی وہ پہل ہمارے پاس عبرانی زبان میں موجود تھی، لیکن اب جو ہمارے پاس اس کا ترجمہ ہے وہ صرف یونانی زبان میں ہے، عبرانی زبان میں نہیں ہے۔ اس کتاب کا مقصد جو تھا، جو باروک نبی نے کتاب لکھی بنی اسرائیل قوم کے لیے، اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ پوری قوم کو امید کے زیور سے آراستہ کرنا تھا، تاکہ قوم کو ایک امید ملے۔ اس لیے اس نے اپنی یہ کتاب لکھی، اور باروک نبی کی جو شخصیت ہے، جب ہم اس پر بات کرتے ہیں تو اس کی شخصیت بڑی حیران کن اور عالم آراء ہے۔ کہیں وہ ارمیا کے ساتھ کام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور اگر ہم دیکھیں کہیں وہ ارمیا جو ہے، ارمیا کے دکھوں میں اس کے برابر کا شریک ہے، اور کہیں ارمیا کا جو کلام تھا، جو وہ کلام لوگوں کے ساتھ کرتا تھا، کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ ارمیا نبی کے جو کلام ہے اس کو الفاظ میں جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اگر ہم ارمیا نبی کے کلام کو دیکھیں تو ہمیں بعض اوقات ایسا بھی نظر آتا ہے جب یروشلم برباد ہوا ہے، اور اس بربادی کے وقت باروک نبی جو ہے وہ قوم کے لیے تسلی اور تشفی کا باعث بنتا ہے، اور کہیں کہیں نظر آتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو، ان پردیسیوں کی خبر لیتے ہوئے بھی نظر آتا ہے جو جلا وطنی میں ہیں، تاکہ ان کے پاس جا کر ان کی خبر لے، ان کے تسلی کا پیغام بنے۔ حتیٰ کہ جب باروک نبی جو تھا وہ مشکل میں تھا، پریشانی میں تھا، لوگوں کے پاس جاتا تھا، اس کے باوجود بھی اس نے بابل میں جا کر اپنی قوم کے لیے ایک خط لکھا، اور مالی طور پر بھی اپنے لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ باروک نبی جو ہے، جب ہم اس کے 6 باب ہیں ان پر غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جیسا باروک نبی ہے، ایسے لوگ ہر روز نہیں پیدا ہوتے، جن کی اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے دوسروں کی خوشی اور دوسروں کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے فکر کرتا ہو۔ باروک نبی جو ہے، اس کی کتاب میں جو 6 باب ہیں، اس میں کئی ادبی اصناف جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ باروک نبی کی کتاب میں جو ہمیں نظر آتا ہے، مزامیر آتے ہیں، اس کے بعد نوشتے آتے ہیں، نظمیں آتی ہیں، اور سب سے بڑی بات جو باروک نبی کی کتاب کا 6واں باب ہے، اس میں ہمیں اس کا خطوط نظر آتا ہے۔ اگر ہم عبرانی لوگوں کی بات کریں، بنی اسرائیل قوم پہل جو تھا وہ اپنا جو مالی خوشحالی تھی یا پھر سیاسی برتری تھی، اس کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے تھے، اور یہودی لوگ جو تھے وہ بہت کم ان خطوط پر، جو اس نے ارمیا کا خط لکھا، بنی اسرائیل قوم بہت کم اس پر سوچتے تھے اور بہت کم اس پر ایمان رکھتے تھے، اور صرف وہ یہی سمجھتے تھے کہ خدا صرف ہمارا ہے۔ بنی اسرائیل قوم کا اس کا یہ تھا کہ بس ہمارا ہی خدا ہے۔ لیکن کیا ابھی بھی ایسا ہے کہ اسرائیلی قوم ابھی بھی کہتی کہ خدا ہمارا ہی ہے، دوسروں کا نہیں؟ میں بتاؤں گا یہ سوال آپ کا کہ بعد میں، پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ جب اس نے یہ لوگوں کو خوشخبری دی، جو خط لکھا ارمیا نے اس کو، اور اس نے اس خط کو تحریر کیا، اس میں اس نے خاص طور پر لکھا تھا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ بنی اسرائیل قوم سوچتے تھے کہ صرف خدا ہمارا ہے، ہاں ہمارے علاوہ کوئی خدا کسی کا نہیں ہے، اور حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ خدا نے بنی اسرائیل کو چنا تھا، اس لیے چنا تھا کہ وہ دوسروں کو بھی خدا کی محبت کا احساس دلائیں، اس لیے خدا ان کو کہتا تھا کہ آئی چوز یو، خدا نے اپنی قوم کو چنا تھا، لیکن وہ ہمیشہ اپنے آپ پر یہ غرور کرتے تھے کہ نہیں صرف ہمارا خدا ہے۔ یہ بنی اسرائیل قوم کی بڑی فاش غلطی تھی
جو وہ یہ سمجھتے تھے کہ صرف ہمارا ہی خدا ہے اور کوئی دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمارے بادشاہ کو، جو ہماری ہیکل کو، جو ہمارے شہر یروشلم کو تباہ برباد کر سکے۔ لیکن یہ ان کی بڑی غلطی جو تھی وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن جب یروشلم تباہ ہوا، ہیکل تباہ ہوئی، اس وقت جو تھا وہ بنی اسرائیل قوم کو بڑا ایک ایمانی دھچکا لگا تھا، اور اس ایمانی دھچکے کی وجہ سے بنی اسرائیل قوم کا جو ایمان تھا وہ متزلزل ہونے لگا۔ جب انہوں نے دیکھا ہیکل کو برباد ہوتے ہوئے، یروشلم کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا، پھر ان کو ایمان جو تھا وہ بڑا پریشان ہوئے۔ اسی طرح جس طرح خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ تھا اس کشتی میں، جب کشتی میں طوفان آیا تو وہ یہ سمجھے کہ شاید اب ہماری زندگی ختم ہو گئی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ یقین ان کو ان کا ختم جی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اب جب یروشلم تباہ ہوا، ہیکل تباہ ہوئی، تو ان کے ایمان جو تھے وہ تھوڑا سا گھبرا گئے، اور جب ایسا ہوا تو اس نازک مرحلے میں جب ان کا ایمان تھوڑا ڈگمگانے لگا، یہ چھٹی اور ساتویں قبل از مسیح میں اس صدی میں آ کر 4 بندے جو ہیں وہ آ کر بنی اسرائیل قوم کو پیغام دیتے ہیں، جن میں سب سے پہلے جو تھا وہ ارمیا نبی آتا ہے، اس کے ساتھ پھر یہ باروک نبی آتا ہے، باروک نبی کے ساتھ حزقیال نبی آتا ہے، یہ 3، اور اس کے بعد اشعیا نبی۔ یہ چھٹی صدی میں آ کر بنی اسرائیل قوم کو جو مایوسی کا شکار ہو چکی تھی، ہاں، بنی اسرائیل قوم کو نئی حقیقتوں سے ہم کنار کر آتے ہیں، یہ 4 بندے، ہاں، اور خداوند انہیں یاد دلانا چاہتا ہے کہ زمین کے نیچے اس ساری روئے زمین پر جتنی بھی قومیں ہیں، خدا کہتا ہے کہ میں ان کا خدا ہوں، نہ صرف بنی اسرائیل قوم کا۔ اور باروک نبی جو ہے اس نے بھی، جو دوسرے نبی تھے، اشعیا ہوا، ارمیا ہوا، جتنے بھی انبیاء آئے تھے، باروک نبی نے جو ہے دیگر انبیاؤں کی طرح مسیحائی جو دور ہے اس کا تصور پیش کیا تھا، اور جس میں دنیا بھر کے لوگ جو تھے وہ امن اور محبت سے رہیں گے۔ پس یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ باروک نبی جو ہے اس نے تاریکی میں ایمان کی جو شمع تھی وہ روشن کی تھی۔ یہ چھٹی 7ویں قبل از مسیح میں جب باروک نبی آ کر لوگوں کو پیغام دیتا ہے تو لوگ جو تھے مسیحی دور کا انتظار کر رہے تھے، تو باروک آ کر جو ہے ان کے ایمان کی شمع کو روشن کرتا ہے، تقویت دیتا ہے ان کو جی، ایمان میں، اور اس لمحے میں وہ آ کر لوگوں کے لیے تسلی کا پیغام دیتا ہے۔ باروک نبی کی جو کتاب ہے 6 باب ہیں، کوئی بڑی کتاب نہیں ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اور اس کتاب کا جو حصے کیے گئے ہیں بائبل مقدس میں، تعارف جو ہے پہلے باب سے لے کر 14ویں آیت جو ہے، پہلا باب 1 آیت سے 14 آیت میں اس کا صرف تعارف بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پہلے باب کی 15 آیت سے لے کر 3 باب کی 8ویں آیت تک جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کی رہائی ہے اور اس قوم کی معافی ہے۔ اس کے بعد خدا کی جو رضا ہے، خدا کی جو مرضی ہے، وہ 30 باب کی 9 آیت سے لے کر 4 باب کی 4 آیت تک ہے، اور اس کے بعد جو اس کا تیسرا حصہ ہے وہ مستقبل کی امید ہے۔ جس طرح باروک نبی نے آ کر ان کو بنی اسرائیل قوم کو پیغام دیا کہ خداوند آپ کے درمیان ایک بہت بڑا کام کرے گا، تو یہ مستقبل کی امید دلاتا ہے باروک نبی۔ یہ 4 باب کی 5ویں آیت سے 5ویں باب کی 9ویں آیت تک جاتا ہے، اور اس کے بعد جو وہ خط تھا ارمیا نبی کا جو اس نے لکھا تھا وہ 6 باب کی 1 آیت سے 72ویں آیت تک ہے، جس میں ارمیا نبی کا خط جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ جو آپ نے سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل قوم کہتے تھے کہ ہماری خدا ہے، اگر باروک نبی کی کتاب کھولیں، باروک نبی کی کتاب میں ہی خداوند کا بندہ یاد دلاتا ہے کہ سب سے بڑھ کر عدل و انصاف خدا کے پاس ہے، اور شرمندہ روئی ہماری ہے بادشاہوں کی، کاہنوں کی، اور ان تمام عمراء کی جو ہر روز گناہ کر کے خدا سے دور جاتے ہیں۔ اور خداوند باروک نبی کی کتاب میں کہتا ہے بنی اسرائیل قوم کو کہ اپنا ذلت کا جو لباس ہے نا وہ اتار دیں، اور ہمیشہ کے لیے خدا کی تجلی کو اوڑھ دیں،
اور خداوند کا یہ بندہ باروک نبی اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ وہ لوگ جو روئے زمین پر رہتے ہیں خدا کہتا ہے کہ میں ان کا خدا ہوں. صرف بنی اسرائیل قوم کا خدا نہیں ہے. اور بنی اسرائیل قوم کی یہی سب سے بڑی غلطی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ صرف ہمارا ہی خدا ہے. ہاں لیکن خدا اسے یاد دلاتا ہے کہ دیکھ میرے لوگوں کو بتا کہ وہ لوگ جو اس روئے زمین پر بستے ہیں میں سب کا خدا ہوں. بہت اچھی نالج، بہت اچھی، تھینک یو سو مچ. ہمارے ویورز کو بہت نالج آپ نے دی، اور واقعی بہت ساری چیزیں میں نے بھی آپ سے سیکھی جو کہ مجھے بھی اتنی انفارمیشن نہیں تھی، لیکن آپ نے بہت تفصیل سے، بہت اچھے طریقے سے، اچھے انداز میں، سمپل وے سے آپ نے بتائی. مائی ڈیئر فرینڈس اینڈ مائی ویورز، جیسے کہ ماسٹر شمعون نے بہت ہی اچھے انداز میں، بہت سمپل وے سے یہ باروک نبی کی کتاب کے بارے میں بیان کیا ہے. بے شک یہ چھوٹی ہے لیکن اس میں بہت زیادہ ہمیں نالج ملتی ہے، بہت زیادہ اس میں حکمت ملتی ہے، بہت زیادہ فیوچر کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے. یہ ماسٹر جی نے بہت اچھے انداز میں آپ کو بیان کیا. اس کو ضرور سنیں، ضرور دیکھیں تاکہ ہمیں بائبل مقدس کی علم ہو سکے، بائبل مقدس کے بارے میں ہم جان سکیں، اس کے بارے میں ہم سمجھ سکیں. اوکے مائی ڈیئر، تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. تھینک یو سر جی. تھینک یو سر. بہت اچھا. بہت شکریہ.